अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ए आशिकाने औलिया कराम, आज हम आपको सिंध के मशहूर बुजुर्ग हज़रत मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे, आपके सवाने हयात के बारे में बताएंगे। आपने सबसे पहले सिंधी ज़ुबान में कुरान पाक का तर्जुमा किया और आपके दरबार पर लोग आते हैं, फैज़याब होकर जाते हैं, बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपका मज़ार शरीफ ठट्टा सिंध में वाक़ है। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर आल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सुभान अल्लाह, दीदार कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए अल्लाह के बहुत बड़े वली हज़रत मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की। सुभान अल्लाह, नूर बरस रहा है। सिंध की सरजमीन सदियों से इल्म इरफा का मरकज रही है। इस मर्दम खेज खित्ते में जो मकाम ठट्टा को हासिल है वो किसी और इलाके को नहीं। ये शहर मुख्तलिफ अदवार में सिंध का दारुल सल्तनत भी रहा है। उलूम व फ़नून के हवाले से ये बगदाद सानी कहलाता था। सिंध के कलहोड़ा ख़ानदान के अहदे हुक्मरानी में ठट्टा दीनी उलूम का मरकज था, जहां हर तरफ इल्म का समंदर ठाटे मार रहा था। एक ही वक्त में सैकड़ों तालीमी मराकिज़ मौजूद थे, जहां अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा व फुजला इल्म के प्यासों को सैराब कर रहे थे। उन्हीं मशहूर शख्सियात में से एक शेखुल इस्लाम अजीम मुहद्दिस यगाना रोजगार फिकिया और कादिरुल कलाम शायर मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी हैं, जिनका शोहरा चार धांग आलम में था। आपका नाम मोहम्मद हाशिम और ज़ात के बनहूर थे। आपका नस्ब अरब कबीले बनु हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब से मिलता है। इस कबीले के अफराद मोहम्मद बिन कासिम के साथ पहली सदी हिजरी में सिंध आए और उनमें से कुछ लोगों ने तबलीग इस्लाम की खातिर यहीं सकूनत इख्तियार कर ली थी। इन्हीं से मखदूम मोहम्मद हाशिम के आबो अजदाद का सिलसिला नसब जाकर मिलता है। मखदूम साहब के आबो अजदाद पहले सहवन में आबाद हुए, फिर आपके वालिद मखदूम अब्दुल गफूर सहवन से हिजरत करके जिला ठट्टा में वाक़े बटोरो नामी कस्बा में सकूनत पज़ेर हुए, जहां बरोज़े बुध 10 रबीउल अव्वल 1104 हिजरी बामुताबिक 19 नवंबर सन 1692 को मखदूम मोहम्मद हाशिम की विलादत हुई। आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मखदूम अब्दुल गफूर ठटवी से बटोरों में हासिल की। यहीं कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया और फ़ारसी सिर्फ व नहू और फ़िक़ह की तालीम हासिल की। इसके बाद मज़ीद तालीम के लिए ठट्टा शहर का रुख किया, जो उस वक्त इल्म व अदब के हवाले से दुनिया में शोहरत रखता था। यहाँ उन्होंने मखदूम मोहम्मद सईद ठटवी से अरबी की तालीम हासिल की। फिर सिंध के मशहूर आलिम दीन मखदूम ज़ियाउद्दीन ठटवी से इल्म हदीस की तालीम हासिल की और यूं 9 बरस की उम्र में फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल की। सन 1202 में मखदूम हाशिम के वालिद बुजुर्गवार मखदूम अब्दुल गफूर ठटवी वफात पा गए। 1135 हिजरी में उन्होंने हज्जाज मुकद्दस का सफ़र इख्तियार किया। फरीज़ा हज की अदायगी के साथ
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اس سفر کے دوران تحصیل علم کا موقع ملا اور مکہ اور مدینہ منورہ کے مشہور علماء اور محدثین سے علم حدیث، فقہ، عقائد اور تفسیر کے علوم کی تحصیل کی اور اسناد حاصل کیے۔ مخدوم محمد ہاشم نے سندھ سے تعلق رکھنے والے مشہور اساتذہ کرام اپنے والد مخدوم عبدالغفور ٹھٹوی، مخدوم محمد سعید ٹھٹوی، مخدوم ضیاء الدین ٹھٹوی، مخدوم رحمت اللہ علیہ ٹھٹوی اور مخدوم محمد معین ٹھٹوی، اور سفر حرمین کے دوران جن اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا ان میں شیخ عبدالقادر حنفی صدیقی مکی، شیخ عبد بن علی مصری، شیخ ابو طاہر مدنی، شیخ علی بن عبد المالک دراوی کے نام سر فہرست ہیں۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے تحصیل علم کے بعد بٹوروں کے نزدیکی گاؤں بہرام پور میں سکونت اختیار کی اور وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی اشاعت، ترویج کے وعظ اور تقریروں کا سلسلہ شروع کیا، مگر وہاں کے لوگوں کو مخدوم محمد ہاشم کے وعظ و تقریروں کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ اسی لیے مخدوم صاحب دل برداشتہ ہو کر بہرام پور سے ٹھٹا شہر میں جا بسے اور وہاں آ کر محلہ میں واقع جامع خسرو کے قریب دارالعلوم ہاشمیہ کے نام سے ایک عظیم الشان مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا، جہاں انہوں نے حسب خواہش دین اسلام کی اشاعت و ترویج، تصنیف و تالیف اور درس نو تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ اس مدرسے میں نہ صرف سندھ بلکہ بیرون سندھ خاص کر گجرات، کاٹیا واڑ اور افغانستان سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر آپ کے مشہور شاگردوں میں مخدوم ابو الحسن صغیر ٹھٹوی، مخدوم عبد الرحمن ٹھٹوی، مخدوم عبداللطیف ٹھٹوی، مخدوم نور محمد نصر پوری شاہ، فقیر اللہ علوی شکارپوری، شیخ الاسلام مراد سہوانی، عزت اللہ کیریو، حافظ آدم طالب ٹھٹوی، نور محمد خستہ، سید صالح محمد شاہ جیلانی گھوٹکی والے اور مخدوم عبداللہ مہندورو شامل ہیں۔ مخدوم محمد ہاشم کے زمانے میں ٹھٹا میں شریعت اسلام کا نفاذ تھا۔ یہاں مخدوم صاحب کے حکم اور فتاوی کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے تھے۔ آپ کے دست مبارک پر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ وقت کے حکمرانوں احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ افشار سے بھی آپ کی خط و کتابت تھی۔ شاہان وقت بھی آپ کی خواہش کے مطابق دین اسلام کے احکامات جاری کرنے میں آپ کی مدد کرتے تھے۔ آپ کو سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں، غیر شرعی رسومات اور بدعات کا بہت رنج تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ٹھٹا میں رائج مختلف بدعات اور غیر اسلامی رسومات کو بند کرانے کے لیے حاکم سندھ میاں غلام شاہ کلہوڑو سے ایک حکم نامہ جاری کرایا، جس پر 2 شعبان 1172 ہجری کی تاریخ مرقوم ہے۔ اس حکم نامے کے اجرا کے بعد ٹھٹا سے بہت سی غیر شرعی رسومات، عورتوں کا قبر پر جانا اور دوسری بدعات کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا تھا۔ مخدوم محمد ہاشم کی شہرت سے خائف کچھ لوگ نے حاکم سندھ میاں غلام شاہ کلہوڑو کو مخدوم صاحب کے خلاف ورغلانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ ان سازشی لوگوں کے خلاف نکلا اور میاں غلام شاہ کلہوڑو نے مخدوم صاحب کو ٹھٹے کا قاضی القضا
چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کر کے مخالفین کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ مخدوم محمد ہاشم نے حصول علم کے بعد روحانی تعلیم و تربیت اور اکتساب فیض کے حصول کے لیے مرشد کی تلاش شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں اس زمانے کے مشہور روحانی شخصیت مخدوم ابو القاسم نقشبندی ٹھٹوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اپنی مریدی میں لینے کی درخواست کی، لیکن مخدوم ابو القاسم نقشبندی نے آپ کو سلسلہ قادریہ کے معروف شخصیت سید سعید اللہ سلونی صورتی سے رجوع کرنے کا حکم دیا، لہذا آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں 1123 ہجری سے 1124 ہجری تک قیام فرمایا۔ بعد ازاں سید سعید اللہ سلونی قادری نے مخدوم محمد ہاشم کو سلسلہ قادریہ کا خرقہ پہناتے ہوئے اجازت و خلافت سے نوازا۔ مخدوم محمد ہاشم کی اولاد میں سے 2 فرزند مخدوم عبد الرحمن اور مخدوم عبد اللطیف تھے، جنہوں نے اپنے وقت میں بڑا نام کمایا اور وہ اپنے وقت کے جیت علماء میں شمار ہوتے تھے۔ مخدوم عبد الرحمن کا انتقال جونا گڑھ کے سفر کے دوران ہوا اور جونا گڑھ ہی میں سپرد خاک ہوئے، جبکہ مخدوم عبد اللطیف سندھ کے حکمراں میاں سرفراز کلہوڑوں کے عہد میں قاضی القضاء کے منصب پر فائز رہے۔ انہوں نے اپنے والد کی علمی وراثت کو سنبھالا اور ان کے جانشین ہوئے۔ مخدوم عبد اللطیف ٹھٹا میں اسودہ خاک ہیں۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے جہاں فروغ اسلام کے لیے بہت سی جہاد پر کام کیا، وہیں تصنیف اور تالیف میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے، جن سے آج بھی دنیا کے ماہرین علم و فن اپنی تحقیقات میں استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر ان کی تصانیف اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کی تصانیف کی مخطوطات بھارت، پاکستان، مصر، اسپین، جاپان، سعودی عرب، عراق، برطانیہ اور یورپ کے کئی کتب خانوں میں موجود ہے۔ پاکستان خصوصاً سندھ اور بیرون پاکستان آپ کے خطوطات کی دریافت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی 70 برس کی عمر میں بروز بدھ 6 رجب 1174 ہجری بمطابق 11 فروری سن 1761 کو ٹھٹا شہر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ٹھٹا میں آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ان کے انتقال سے سندھ ایک عظیم مصنف یگانہ روزگار، فقہ معاشرے میں غیر شرعی رسوم و بدعات کے خلاف کمر بستہ مسئلہ اور جید عالم سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ کا مزار شریف ٹھٹا مکلی قبرستان میں واقع ہے۔ ایک طرف عبداللہ شاہ روڈ کے ایک طرف عبداللہ شاہ اصحابی بابا کا مزار ہے اور روڈ کے دوسری جانب حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ اس دربار پر لوگ دور دور سے آتے ہیں اور فیضیاب ہو کر جاتے ہیں۔ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پاس ہی قریب مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے بالکل قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک بھی ہے، اور اس حجرہ مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ ایسی عظیم جگہ ہے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بہت سارے بزرگان دین کا جو ہے وہ فیض بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں
سبحان اللہ۔ ایک واقعہ آج کے مریدین کے لیے انتہائی غور طلب ہے۔ مشہور ہے کہ مخدوم ہاشم صاحب اپنے مرشد کامل کے دربار میں عالمانہ انداز کے بجائے عام انسان کے انداز میں حاضر ہوئے اور سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور پیر و مرشد کے حکم کی تکمیل پورا 1 سال گھوڑوں کے استنبل کی صفائی میں مشغول رہے۔ کبھی بھی نہ ہی یہ کہا اور نہ سوچا کہ میں ایک عالم دین ہوں، بلکہ اپنی ذات کی نفی کرتے رہے، یعنی یہ ظاہر کرتے رہے کہ میں عام انسان ہوں۔ 1 سال گزر گیا۔ مخدوم ہاشم ٹھٹوی کے پیر و مرشد کے پاس ایک دقیق فتویٰ آیا، جس کے لیے ٹھٹا کے مخدوم صاحب یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم ہاشم کے جواب کی ضرورت پڑی۔ آپ عام انسان کی طرح پیر و مرشد کی خدمت میں رہتے تھے۔ پیر و مرشد نے بلایا، آپ فوراً حاضر ہوئے۔ حکم ہوا ٹھٹا کے مخدوم ہاشم کو جانتے ہو؟ عرض کی جی۔ حکم فرمایا کہ ان مخدوم ہاشم سے فتوے کا جواب لے آؤ۔ پھر آپ عاجزی، انکساری، ادب، سعادت مندی و فرما برداری کا کیا کہنا۔ پیر و مرشد سے یہ ہرگز نہ کہا کہ جناب میں ہی تو مخدوم ہاشم ہوں، بلکہ حکم کی تکمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے پیر صاحب کی طرف سے یہ ایک طرح کا امتحان بھی تھا۔ چنانچہ آپ کسی بستی میں ٹھہر کر فتوے کا جواب لکھ کر کچھ عرصہ قیام کے بعد حاضر ہوئے کہ کہیں پیر و مرشد جلد آنے کی وجہ محسوس نہ کر لیں۔ جب فتوے کا جواب پیر و مرشد کے ہاتھ میں دیا تو کچھ لمحات کے لیے ایک نظر مخدوم ہاشم صاحب کے چہرے کو دیکھتے رہے اور دوسری نظر فتوے پر ڈالتے رہے۔ آخر پیر صاحب نے مخدوم ہاشم ٹھٹوی کو اپنے سینے سے لگایا اور خرقہ خلافت و سنت کی اجازت فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیر کی بھی اور کیا شان ہے خلیفہ کی بھی۔ اے عاشقان اولیاء کرام، اس دربار پر ضرور آئیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دلی سکون ملے گا۔ بہت بڑے عالم، زاہد، عابد اللہ کے ولی کا مزار ہے اور یہاں پر آ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مزاروں والا یوٹیوب چینل ہے، ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا۔ ہم جگہ جگہ جا کر مزاراتوں کی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ زیارت کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں اور جو بیمار حال ہیں وہ ان بزرگان دین کے مزار پر حاضری دے سکیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اور یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مزاروں والا یوٹیوب چینل ہے، ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔